अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपना लेसन आगे बढ़ाते हैं कुरान पाक का। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 72 आज हम पढ़ेंगे। पीछे वो रेड हीफर का जिक्र आ रहा है, जर्द गाय जिसको यहूदियों ने रेड हीफर का नाम दिया हुआ है। और ये रेड हीफर क्यों ज़िबा करवाई गई, अब आयात में उसका बयान होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत जो थी वो पोशीदा थी। एक्चुअली इन्होंने रेड हीफर खुद ये बना लिया अपने गलत करतूतों की वजह से। अदरवाइज अल्लाह ने पहला हुक्म यही दिया था कि एक गाय ज़िबा करो। फिर ये क्वेश्चंस करते चले गए और उसमें फंसते चले गए। और फिर कहीं जाकर ये इन्होंने एक जर्द रंग की जो गाय है उसको ज़िबा किया। ये क्यों किया गया इसका बयान इस आयत में आ रहा है। व इज़ कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फीहा, जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया और फिर उसमें इख्तलाफ करने लगे। फद्दार तुम का ये जो लफ्ज़ है जी, इसका मतलब है बहम इख्तलाफ करना। फद्दारा तुम फीहा, तुम इसमें इख्तलाफ करने लगे। वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह जो है वो ज़ाहिर करना चाह रहा था। माँ कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपा रहे थे। मैंने पिछली में थोड़ा सा आपसे जिक्र किया था कि एक बूढ़ा था और उसका बहुत सारा माल था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उसकी, और वो सरदार था बनी इसराइल में से। और उसकी एक ही बेटी थी और एक उसका भतीजा था। उसके भतीजे के दिल में ये लालच आया कि मैं बूढ़े को मार दूं और बाद में उसकी बेटी से शादी कर लूं, तो ये सारी की सारी जायदाद जो है वो मेरी हो जाएगी और सरदारी भी जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो उसने खुफिया तौर पर कत्ल कर दिया अपने चचा को। और कत्ल करने के बाद उसने इल्ज़ाम जो है ना वो दूसरे साथ वाले कबीले पे लगा दिया, जिसकी बिना पर इनके दरमियान में तलवारें निकल आईं और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और करीब था कि इनके दरमियान में खाना जंगी हो जाती। तो ये अपने वक़्त के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा के पास आए और उन्हें कहा कि जनाब ये मसला हल करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से रजू किया। अल्लाह ने कहा कि एक गाय ज़िबा करो। और जब वो सारा वाक़या पीछे आपने पढ़ लिया कि इन्होंने एक गाय ज़िबा की, तो उस पे फिर अल्लाह ने कहा कि अब जो कुछ तुम जो छुपा रहे थे ना, अब अल्लाह इसको ज़ाहिर करेगा। वो किस तरह ज़ाहिर करेगा अल्लाह करीम, वो मैं आपको बता दूँ। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, हमने कहा कि तुम मारो इसका कोई टुकड़ा उसके ऊपर, जो यानी जो मुर्दा है उसके ऊपर इस गाय का जो ज़िबा की गई है इसके गोश्त का कोई टुकड़ा उसके ऊपर मारो। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, इस तरह अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदगी अता करता है। व युरीकुम, और तुम्हें दिखाता है आयात ही अपनी निशानियाँ। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल से काम ले सको। अब ये जो रेड हीफर जो ज़िबा कर ली गई, और अल्लाह ने फिर इन्हें हुक्म दिया कि इसके गोश्त का कोई एक टुकड़ा लेकर तो ये जो बंदा मकतूल है उसके जिस्म के ऊपर मारो। अब ये देखें, इन्होंने पहले तो बहुत सारे हीले बहाने किए गाय ज़िबा करने पे। उसके बाद ये अगेन एक फ़ज़ीलत है इस कौम की कि ये इनके सामने ये दूसरा वाक़या हो रहा है मुर्दों को ज़िंदा करने का। इससे पहले एक वाक़या पीछे हम पढ़ चुके हैं, जब तूर के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बंदे गए थे, वो मर गए तो अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा किया। और ये दूसरा वाक़या आ रहा है कि अल्लाह ने मुर्दा ज़िंदा करके इनको दिखाया। इतनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ अल्लाह करीम ने इनको दिखाई अपनी, लेकिन ये फिर भी राह रास्त पर नहीं आए। और इसी को अल्लाह ने कहा है कि यहाँ अल्लाह ने 1-2 काम लिए इस एक्टिविटी से। एक तो अल्लाह पाक ने
وہ مردہ جو ہے نا وہ زندہ کر دیا۔ جب انہوں نے گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس مقتول نے بتایا کہ مجھے جناب جو ہے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور وہ بتانے کے بعد پھر مر گیا۔ اب اس لڑکے کو پھر اس کے بدلے میں یہی لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ اس لڑکے کو پھر قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ ایک تو اللہ نے اس کے ذریعے سے قاتل جو ہے نا وہ ان کو ڈھونڈ کے دکھایا، اور دوسرا اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح ہم حیات دیتے ہیں مردہ چیز کو، وَیُریکُم، اور تمہیں دکھاتے ہیں آیات ہی اپنی نشانیاں۔ تو ایک تو نشانی یہ دکھائی کہ قاتل کا پتہ چل گیا، دوسری نشانی اللہ نے ان کے سامنے ایگزیبٹ کر کے ان کو بالکل سامنے نمائش کر کے دکھائی کہ جناب کس طرح ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے موت دے دے، اور جب چاہے جس کو چاہے مردہ چیز کو زندگی بخش دے۔ یہ اعلیٰ کل شعین قدیر کی قدرت کا ایک مظہر ہے، جو اس قوم کے یقین کے لیے اور ان کو عقل مند بنانے کے لیے لعلکم تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، عقل مند بن جاؤ، سوچنے سمجھنے والے، غور فکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ جو اپنی انٹیلیجنس کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی بڑی ذہین قوم ہے، اللہ تو ان کو اپنی نشانیاں دکھا دکھا کے ان کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے باوجود انہوں نے کسی قسم کی کوئی عقل حاصل نہیں کی اس سے، اور بلکہ اب آپ اپنے ماڈرن ایرا میں اس کو دیکھیں تو انہوں نے اسی واقعے کو ایک ریڈ ہیفر کا ایک پوری کی پوری متھ بنا لی ہوئی ہے، اور انہوں نے بیت المقدس کو گرانے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں تردید، کام اتنا سا تھا، ریڈ ہیفر کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے سوال جواب کر کر کے اپنے اوپر وہ کمپلشن بنوائی، ورنہ اللہ کا منشا یہی تھا کہ صرف ایک گائے ذبح کر دو۔ اب اس کے بعد اس گائے کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ نے اپنی دو نشانیاں ان کے لیے دکھا دیں، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد یہ بات کو آج تک کے زمانے پہ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جس طرح اس وقت ریڈ ہیفر کو ذبح کرنے سے اور اس کا گوشت لگانے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا تھا، اب بھی جب کبھی ایک ریڈ ہیفر پیدا ہوگی، اسی طرح کی ایک گائے پیدا ہوگی جس کے جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہوگا سوائے ریڈ کلر کے، کوئی رنگ، ایک بال بھی اس رنگ کا مکس نہیں ہوگا، اور وہی خصوصیات، نہ اس نے بچہ جنا ہوگا، نہ وہ زمین میں اس نے کام کیا ہوگا۔ تو وہ جب ریڈ ہیفر پیدا ہوگی تو اس کو ہم بیت المقدس کی دیوار کے قریب ذبح کریں گے، اور اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ لگایا جائے گا، بڑے بڑے جو ان کے راہب ہوں گے ان کو لگایا جائے گا، اور وہ پاک پوتر ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھی جائے گی، اور پھر ہمارا مسیح جو آئے گا۔ یہ واقعہ ہے یہ ریڈ ایفر کا، جو یہ انہوں نے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری تحریف کر کے دین میں اپنے میں اپنی کتابوں میں اللہ نے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں کہا کہ آخری زمانے میں ایک ریڈ ایفر پیدا ہوگا اور اس کو پھر اس طرح ذبح کریں گے، اور لوگوں کے اس کے گوشت سے لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اس وقت کا ایک واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اور ان کو اس پراسس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور زندوں کو موت عطا کرتا ہے، یہ سارا پراسس سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ کیا۔ ریڈ ہیفر والا پخ انہوں نے خود ڈالا، لیکن اس کے بعد تحریف کر کے آج یہ اس صدی تک لے آئے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے کہیں 5 ریڈ ہیفر جو ہیں وہ امریکہ کی کسی سٹیٹ سے جو ہے وہ امپورٹ کی ہیں، اور اس کو اب یہ لینز لگا 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 کے آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا
کہ لینز لگا لگا کے نا ان کے جو راہب ہیں، جو بڑے بڑے ان کے جو احبار ہیں، تو وہ مولوی ان کے بڑے بڑے جو مشائخ ہیں ان کے، وہ لگا لگا کے اس کو لینز اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کلر کا بال تو نہیں ہے، اور وہ پوری دنیا کو انہوں نے ٹیریفائی کیا ہوا ہے، ریڈ ہیفر کا شور مچا کے، اور یہ انہوں نے پراپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جناب جس دن وہ گائے جو ہے وہ ذبح کر دی گئیں، تو اس دن جو ہے ہمارا عروج جو ہے وہ دنیا میں شروع ہو جائے گا، اور ہم تھرڈ ٹیمپل کی، بیت المقدس بنانے کی دوبارہ سے جو ہے نا وہ آغاز کر دیں گے، اور پھر جب وہ بیت المقدس مکمل ہو جائے گا تو ہمارا مسیحا جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ دیکھیں آج موجودہ حالات جو ہیں وہ اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ ریڈ ہیفر کا ذکر آ گیا ہے، تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیٹنٹ قسم کی حدیث ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الجسرب، یہ میں نے بہت دفعہ بیان کی ہے۔ عمران کے تین میننگ ہیں، تینوں کے تینوں ہی اس وقت یروشلم کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ ایک عمران کا مطلب ہے تعمیر کرنا، بلڈنگ۔ اب یہ عمران البیت المقدس، بیت المقدس کی تعمیر جب ہوگی، خراب الجسرب، یسرب میں خرابی فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مطلب آ گیا، دوسرا مطلب ہے اس کا آباد کاری، پاپولرنس۔ ٹھیک ہے جی، تو آباد کاری یعنی اب یہ اس حدیث کو پڑھیں گے عمران البیت المقدس خراب الجسرب، کہ جب بیت المقدس میں آباد کاری ہوگی اس وقت مدینہ میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اب بیت المقدس میں آباد کاری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، یہ اپنی سیٹلمنٹس آلموسٹ اپنے پلان کے تحت کچھ 70-80% جو ہیں یہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو یہ پاپولرنس یہی ہے کہ مختلف کونوں خدروں سے جب یہ دنیا میں بکھر گئے ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کر کے تو وہاں بیت المقدس میں جمع کیا گیا، اور اب یہ وہاں آباد کاری ہو گئی۔ تو اس کے بعد تیسرا میننگ ہے اس کا خوشحالی۔ ٹھیک ہے جی، عمران کا عمران تیسرا مطلب ہے خوشحالی، تو خوشحالی کی پراسپیرٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک آخری مرحلہ باقی ہے، یعنی خوشحالی کس طرح آئے گی، جو میں انویسج کرتا ہوں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھ لیجئے گا کہ ویری نیئر فیوچر میں کوئی ایسا کام دنیا میں ہوگا، کوئی ایسا فائنینشیل کرنچ آئے گا، یا ڈالر انڈر سٹارم ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا بڑا واقعہ ہوگا، اور پوری دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں اپنا اپنا ملٹی نیشنل بزنس کا ہیڈ کوارٹر یورپ اور امریکہ سے اٹھا کر اسرائیل میں لے آئیں گی، اور اسرائیل ایک اکنامک سپر پاور بن جائے گا۔ جسٹ کیا کرنا ہے، انہوں نے لیپ ٹاپ ایک اٹھانا ہے، باقی سارا تو اب ڈیٹے کے اوپر چلا گیا ہوا ہے کام، کوئی بڑا انہوں نے کرنا نہیں۔ اور یہ سارا کچھ میرے رسول نے معاذ بن جبل کی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ روایت میں لکھا ہے کہ ران پہ ہاتھ مارا، ایک روایت میں لکھا ہے کہ کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ رب کعبہ کی قسم یہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس تھرڈ ٹیمپل جب بنے گا، اس کی تعمیر شروع ہوگی، اس کے تین پری ریکوزٹس ہیں۔ پہلے دو پری ریکوزٹ یہ ہیں کہ پہلے وہاں آباد کاری ہوگی، پھر وہاں پراسپیرٹی آئے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن یعنی تعمیر کا پروسیس شروع ہوگا، اور یہ دو جو ہیں یہ آلموسٹ مکمل ہونے والے ہیں۔ تیسرا کنسٹرکشن کا جب شروع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراب الیسرب، تو یسرب میں یعنی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فساد شروع ہو جائے گا، جزیرۃ العرب پہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اب یہ تیسرا کام انہوں نے منسوب کر دیا ہے ریڈ ہیفر کی قربانی کے ساتھ، سیکریفائس کے ساتھ۔ یہ سارا میں اس ریلیونس میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اور آج آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ میں بار بار ہر ایپیسوڈ میں جب سے اس قوم کے بارے میں آیات ہم نے اس سورہ کی پڑھنا شروع کی ہیں، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا سائیکولوجیکل انالیسز اللہ نے اس قوم کا مسلمانوں کو بتایا ہے،
تاکہ ان کی ایک ایک رگ ایک ایک انگ سے واقف ہو جائیں، اور اسی میں یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے انہوں نے ریڈ ہیفر کا ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے، اور وہ کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کر دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ہیفر والی جو بات ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے جو میں نے قرآن میں بیان کر دی ہے، باقی سارا ان کی خود ساختہ کہانی ہے۔ یہ مجروح ترین قوم ہے انسانیت کی، انسانیت کے خون کی پیاسی ہے۔ اسی بہانے میں انہوں نے پہلے بھی ملینز لوگ قتل کر دیے ہیں، اور پھر انہوں نے ریڈ ہیفر کو ذبح کر کے بیت المقدس کو تعمیر شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے، گرایا جائے، گنبد صخرا کو گرایا جائے۔ تو یہ سارا کام انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ اکٹھے ہو کے ان کو یہ کام نہ کرنے دیں۔ پہلے دونوں فیکٹر آلموسٹ یہ مکمل کر چکے ہیں، اگر ان کے رستے میں اب آخری جو بات ہے وہ مسجد اقصی کا انہدام ہے، اس کو منہدم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی جگہ پہ تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن شروع کرنی ہے، بیت المقدس کی کنسٹرکشن شروع کرنی ہے۔ تو یہ جب تک رکا رہے گا مسلمانوں کی پیس اور سالویشن کی گارنٹی ہے۔ رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس کا مقصد ہمارے بزرگان دین نے یہی لیا، اور تمام مسلمان حکمرانوں نے وہاں یہودیوں کو بھگا دیا اور ان کو رائٹ آف پراپرٹی نہیں دیے، تا وقتیہ کے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ کے ہاتھوں شکست ہو گئی، اور برطانیہ کے جنرل ایلن بی نے زبردستی قبضہ کر لیا یروشلم پر۔ اور آئرنی آف دی فیکٹ اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ایلن بی کی وہ فوج جس نے ترکوں سے بیت المقدس کی زمین یعنی فلسطین کو چھینا، وہ 70% مسلمانوں پر مبنی تھی، اور ان 70% میں 40% ہمارے اس انڈین پنجاب کے لوگ تھے، سکھ اور مسلمان، اور باقی 30% جو تھے اس 70% میں وہ نوجوانان عرب تھے، ان عرب قبائل کے جو یمامہ کے ایریا میں بستے ہیں، ان کے وہ انہوں نے وہ فوجیں اپنی دی تھیں۔ وہ کون سے عرب قبائل تھے؟ وہ بنو حنیفہ کے عرب قبائل تھے، وہ بنو عبد قیس کے عرب قبائل تھے، وہ بنو تمیم کے عرب قبائل تھے۔ یہ تینوں کے تینوں بڑے عرب قبائل نے ایلن بی کے ساتھ اپنے بندے لڑنے کے لیے ترکوں کے سے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے بھیجے تھے، اور باقی یہاں سے ہمارے جو انڈین مسلمانوں کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ جو ملتان کے قریشی اور گیلانی ہیں، یہ جو راول پنڈی کے چودھریز ہیں، یہ جو گجرانوالہ کے چٹھاز ہیں، یہ جو بہاول پور کے چیماز ہیں، ان سب نے مل کے تو انگریز کو سپاہی دیے تھے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جا کر مسلمانوں کے خلاف قبلہ اول کو غلامی میں، انگریز کی غلامی میں دینے کے لیے لڑے تھے۔ یہ کردار رہا ہے ہمارے ان سرداروں کا۔ میں ایک دفعہ دیپال پور میں میری پوسٹنگ تھی، تو میرے پاس ایک بندہ آیا، تو اس کی نا جناب کافی عمر تھی، 80 82 85 سال ہوگی اس وقت۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جناب میرے والد صاحب نے ایلن بی کے ساتھ پہلی گولی چلائی تھی، اور یہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں کون سا وہ ایوارڈ مجھے دکھا رہا تھا کہ یہ ہمیں حکومت برطانیہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا لعنت تیرے پہ یار، تم کس چیز کے اوپر بابا جی آپ کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ 82 25 سال کی 85 سال کی عمر میں بھی وہ بڑے فٹ تھے بابا جی، پینٹ کوٹ پہنا ہوا، میں بتاتا نہیں کون سی فیملی سے تھے، لیکن بہت بڑی فیملی سے تھے، تو وہ پولیٹیکل فیملی سے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی میرے باپ نے جو ہے کہ پتہ نہیں دادا نے، انہوں نے کہا جی کہ اس نے وہ ایلن بی کے ساتھ پہلی گولی جو ترکوں پہ چلائی تھی وہ میرے دادا نے چلائی تھی، اور ہمیں یہ اعزاز ملا ہوا ہے۔ میں کہ یار یہ سچویشن تھی، آج جو تم رو رہے ہو
تم جو چیخیں تمہاری نکل رہی ہیں یہ انہی کرتوتوں کی وجہ سے نکل رہی ہیں کہ تم نے خود جو ہے ایل این بی کی فوج میں اپنے بندے دیے تھے. انڈین مسلم سے بھری ہوئی تھی وہ فوج اور عرب قبائل کے مسلم نوجوانوں سے بھری ہوئی تھی. اور اس فوج نے جا کے تو فلسطین پہ قبضہ کیا تھا. اور اس کے بعد بالفور ڈیکلیریشن ہوا تھا. بالفور ڈیکلیریشن کے بعد پھر یہودیوں کو وہاں رائٹ آف پراپرٹی دیا گیا تھا. ورنہ سیدنا عمر فاروق کے سے لے کر آخری عثمانی سلطنت تک یہ کوئی تقریباً سمجھ لیں کہ بن جاتے ہیں 1200-1300 سال، 1200-1250 سال تک یہودیوں کو رائٹ آف پراپرٹی نہیں دیا گیا. سیدنا عمر نے بھی ان کو صرف یہ کہا تھا کہ یہ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، یہاں رائٹ آف پراپرٹی نہیں رکھتے، یہاں اپنا بسیرا نہیں کر سکتے، اپنے گھر نہیں بنا سکتے. اسی معاہدے پہ پھر جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں 1918 تک، جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں، یہ 1918 کل کی بات ہے، 100 سال پہلے تک جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں ان کو بڑے بڑے لالچ دیے گئے. آخری عثمانی خلیفہ کو بھی بہت بڑا لالچ دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ ہم آپ کی خلافت بھی بچائیں گے، پتہ نہیں کتنے کروڑ پاؤنڈ انہوں نے کہا ہم آپ کو قرضہ بھی سارا اتار دیں گے، آپ صرف وہ ہمیں رائٹ آف پراپرٹی دے دیں فلسطین کے اندر. تو اس وقت بھی سلطان جو تھا سلطنت عثمانیہ کا، اس نے کہا تھا کہ جو معاہدہ عمر بن خطاب سلام اللہ علیہ نے کیا ہے میں اس کو نہیں توڑ سکتا. اور پھر اسی کی پاداش میں اس سے ان کی خلافت چھینی گئی تھی. اور اس وقت پھر یہ سارے کا سارا جو تھا یہ مسلمانوں نے ان کو فتح کر کے مسلمانوں سے دیا تھا. اب انہوں نے تمہارا خون نچوڑنا ہی نچوڑنا ہے. جب تک ہم اس کو روکے رکھیں گے مسجد اقصی کے انہدام کو تو مدینہ میں جزیرۃ العرب میں امن رہے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان ڈیپتھ انالیسز کریں کہ جس دن بیت المقدس کو گرا کر مسجد اقصی کو گرا کر بیت المقدس کی تعمیر شروع کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس دن خراب الیثرب ہوگا، یعنی مدینہ سے خانہ جنگی شروع ہوگی اور پورے جزیرۃ العرب میں پھیل جائے گی اور مسلمانوں کی پھینٹی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہماری سالویشن، ہماری ٹرنکویلٹی، ہمارا پیس اسی میں ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر اسرائیل کو اتنا پریشرائز کر کے رکھیں کہ وہ یہ کام نہ کر سکے. اسی کو انہوں نے ریڈ ہیفر سے جوڑا ہوا ہے. لہذا ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آپ روک سکیں گے. تو اس لیے اپنی شامت اعمال کا انتظار کریں ہم، اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق ہوگا. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت مور و منک کے برابر یعنی ملینز میں بلینز میں ہوگے، لیکن تم پر وہن غالب آ جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت سے نفرت. آج ہم خود اپنے سب انالیسس کر لیں اور سلام پیش کریں اپنے رسول کی صداقت کو. لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا و مولا سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمیں ایک ایک پل کی خبر دے کے گئے. اور لیکن ہم اتنے نالائق ہیں کہ سارا سلیبس آؤٹ ہونے کے باوجود بھی ہم
پرچہ حل نہیں کر پا رہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ فجر کا وقت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس امت کو کوئی راہ دکھائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں جوڑا رکھے، ورنہ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ریپلیس کر کے کوئی اور لے آئے گا۔ ایسی صورت میں ہماری درگت بہت بنے گی، اور ہمارے پلے نہ کوئی عزت رہے گی، نہ کوئی نام رہے گا، نہ کوئی حکومت رہے گی، نہ کوئی شہرت رہے گی۔ لہٰذا سب سے بہترین نتیجہ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے اختلافات بلاؤ، اور اپنے اپنے ملکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ کرو، پھر تمہیں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔